बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर रहमान। दो बातें करनी है आपसे और इंतहाई जरूरी बातें करनी है, तवज्जो से सुनिएगा। एक बात करनी है मैंने, बीजिंग अंडरपास कैनाल रोड पे सिक्योरिटी गार्ड्स की एक नौजवान के साथ मुठभेड़ होती है। उसमें ये वाकया क्यों पेश आया और फिर फाइनली क्या उसमें पेशरफ्त और फिर नताइज क्या हुए और आइंदा क्या होगा। इसी तरह से लाहौर में एक इंतहाई सीनियर पुलिस ऑफिसर जो कि डीआईजी के ओहदा पे तैनात हैं या थे, इमरान कश्वर साहब, उनकी निस्बत गुफ्तगू करनी है। तो गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं इमरान कश्वर साहब से। इमरान कश्वर साहब को पिछले प्रमोशन बोर्ड में इग्नोर किया गया। इस मरतबा भी प्रमोशन बोर्ड में उनका नाम नहीं था, उन्हें इग्नोर किया गया। तो गोया ये कोई 1 साल की उनकी प्रमोशन में ताखीर हो गई। इस सिलसिला में वैसे तो जो टेक्निकल गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि उन्हें अपना इस्तीफा, या अगर वो रिजाइन करना चाहते थे तो वो इस्तीफा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाना चाहिए था। लेकिन दूसरी जानिब ये भी एक गुफ्तगू हो रही है कि वो इस्तीफा थ्रू प्रॉपर चैनल जाना चाहिए। तो बराह रास्त पहले वो एहतजाजी मरासला इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब को भिजवा दिया है इमरान कश्वर साहब ने। इमरान कश्वर साहब बहुत कलीदी ओहदों पर फायज रहे, बेहतरीन नुमाया किरदार अदा किया उन्होंने। 9 मई के हवाला से वो जेआईटी के सरबराह भी रहे और अपनी भरपूर कोशिश से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन विंग को भी चलाया बतौर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, बतौर डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, और फिर फाइनली ख़वातीन हज़रात वो तैनात हुए डीआईजी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट। आप सब साहबान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और जिन लोगों का क्राइम पे नजर है और जो मुल्की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे जिनकी निगाह है, वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि इमरान कश्वर साहब ने नो स्टोन अनटर्न्ड बड़ी मेहनत से ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट को लीड किया और बड़े नुमाया कारनामे हैं उनके अरसाए तैनाती में। कुछ लोग उनसे दुखी भी होंगे, यकीनन कोई भी इंसान जो है वो हर एक फर्द को खुश नहीं कर सकता। कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी उनसे नाराज हुए होंगे और बहुत ज्यादा तादाद ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की है जो कि उनसे खुश रहे। मेरी गुफ्तगू जरा थोड़ी डिफरेंट है। मैं यहां ये बात करना चाहूंगा कि पीएसपी ऑफिसर जो है वो बड़ी रैपिड प्रमोशन लेते हैं और देखते ही देखते वो कहां के कहां पहुंच जाते हैं। कुछ अर्सा कबल जिन्हें आप 2 पिप्स के साथ बतौर एएसपी देखते हैं, तो कुछ ही अरसा बाद आप देखते हैं कि वो किसी न किसी डिवीजन के एसपी तैनात होते हैं। और प्रमोशन से पहले, बोर्ड से पहले भी बहुत से पुलिस ऑफिसर्स को एएसपी रैंक पे ही दूसरा रैंक अता करके बतौर डिवीजनल ऑफिसर तैनात कर दिया जाता है, एसपी लगा दिया जाता है। उसके बरक्स जो डीएसपी रैंक है वो अछूत समझा जाता है। डॉक्टर उस्मान अनवर तशरीफ लाए बतौर आईजी पंजाब, तो उन्होंने पुलिस में बड़ी तेजी से प्रमोशंस पे तवज्जो दी और मैं ये समझता हूं कि अब शायद ही कोई बचा हो जो प्रमोट ना हुआ हो। लेकिन उनसे पहले पुलिस में प्रमोशन एक ख्वाब हुआ करता था। कुछ अरसा कबल एक रिपोर्ट हुआ करती थी जो कि अब पब्लिक हो चुकी है, उसे कहते थे एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। अलमिया ये था, आलम ये था, जुल्म ये था कि जिस ऑफिसर की वो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती थी वो बेचारा खुद ही धक्के खा के कभी किसी अफसर के पास भक्कर, कभी मियाँ वाली, कभी खुशाब, वो अपनी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट साइन करवाया करता था। अफसराने बाला जरूरत ही महसूस नहीं करते थे कि उसकी जाते हुए कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है, जो एक उसकी प्रमोशन में उसके सर्विस रिकॉर्ड में लगाई जानी है, वो उस पर साइन कर दें, और इसमें बड़े उसे पापड़ बेलने पड़ते थे। ख़वातीन और हज़रात, सबसे पहले तो यहां मैं ये जिक्र करना जरूरी समझता हूं कि जो ये मुल्की सतह की, जो फेडरल सतह की नौकरियां हैं, मुलाजमतें हैं, ये सूबाई सीटों पे काबिज है। ये मकबूजा बना लेते हैं
اداروں کو, جبکہ ان کی جو سیٹیں ہیں وہ ان کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اس ریشو سے فیڈرل آفیسرز تعینات کیے جائیں گے اور اس ریشو سے صوبائی افسران کو تعینات کیا جائے گا. یہ چونکہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے, میں اس کو سادہ اور سلیس انداز میں بیان کر رہا ہوں. اب ہوتا کیا تھا کہ صوبائی افسران کو سیٹیں نہ دینے کے لیے ان کی پروموشنز روک لی جاتی تھی کہ وہ نہ پروموٹ ہوں گے اور نہ وہ سیٹوں پہ براجمان ہو سکیں گے. تو ڈاکٹر عثمان انور سے قبل یہ پالیسی اپنائی جاتی رہی کہ صوبائی افسران بنے ہی نہ, ڈی ایس پی کے عہدہ پہ کوئی پروموٹ ہی نہ ہو تاکہ بطور ڈی ایس پی تعینات نہ ہو سکے, اس کی جگہ اے ایس پی کی ضرورت محسوس ہو, اور نہ ڈی ایس پی سے ایس پی پروموٹ ہو, وہ نہ ڈی ایس پی سے ایس پی پروموٹ ہوگا نہ وہ صوبائی افسر سیٹ پہ تعینات ہوگا, لہذا فیڈرل آفیسر لایا جائے گا تعینات کرنے کے لیے. اب فیڈرل آفیسرز چونکہ منظور نظر ہوتے ہیں, وہ نوری مخلوق ہوتے ہیں, وہ لاڈلے ہوتے ہیں, تو انہیں ایک نگینہ سمجھتے ہوئے, ایک زمرد, ایک پخراج, ایک کوہ نور ہیرا سمجھا جاتے ہوئے سیٹاں تے بٹھا دیتا جاتا ہے, چند تارا لا دیتا جاتا ہے. اصولی طور پہ ایک چیز ذرا نوٹ کر لیجئے, بتانا بہت ضروری ہے کہ جب کوئی اے ایس پی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو ڈسپلن کے مطابق, رولز کے مطابق انہیں 1 پپ لگانا ہوتا ہے, پھر دوسرے سال میں 2 پپ لگانے ہوتے ہیں, اور پھر جب وہ کنفرم ہو جاتے ہیں فار دا پروموشن آف نیکسٹ رینک تو ان کو 3را پپ لگانا ہوتا ہے. یہ ہے ڈسپلن, یہ ہے قاعدہ, یہ ہے قواعد و ضوابط. لیکن تفریق رکھی گئی نوری اور ناری میں. ڈی ایس پی کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جس دن وہ بطور ڈی ایس پی پروموٹ ہوتا ہے انسپیکٹر کی عہدہ سے تو وہ 1 پپ لگاتا ہے, پھر دوسرے سال میں 2 پپ لگاتا ہے, پھر تیسرے سال میں کنفرمیشن پیریڈ میں جب وہ داخل ہوتا ہے تو وہ 3 پپس لگاتا ہے, یعنی کہ وہ کپتانی لگاتا ہے. تو اے ایس پی صاحبان جو ہی ٹریننگ سینٹر سے باہر تشریف لاتے ہیں تو وہ 2 پپس لگا لیتے ہیں, اور پھر چاند ستارہ لگنے تک وہ 2 پپس ہی لگاتے ہیں. چونکہ تیسرے پپ کو ڈی ایس پی کا رینک تصور کر لیا گیا ہے جو کہ ڈسپلن کے مطابق نہیں ہے. ڈی ایس پی میں اور اے ایس پی میں تفریق رکھنے کے لیے, ان کی جو کلاسیفیکیشن کے لیے, نوری اور ناری کے فرق کے لیے, ڈی ایس پی پروموشن ڈیٹ سے ہی 3 پپس لگاتا ہے, رینک لگاتا ہے, اور اے ایس پی 2 رینکس لگاتے ہیں. اب ڈی ایس پی پروموشن کے بعد پھر صدیاں گزر جاتی ہیں, وہ ایس پی پروموٹ نہیں ہو سکتا. المیہ ہے خواتین اللہ, ظلم ہے, زیادتی ہے. اس پہ بڑے لمبے چوڑے سیمینارز کی ضرورت ہے صوبائی سروس پہ اور فیڈرل سروس پہ, لیکن میرا یہ موضوع نہیں ہے. میرا آج کا موضوع ذرا ڈیفرنٹ ہے. پولیس آفیسرز بھی سنیے, غور کیجیے. ڈی ایس پی کے رینک کو, یعنی کہ 3 ستاروں کو, وہ جو 3 پپس ہیں, ان کو اتنا حقیر سمجھا جاتا ہے کہ گئے وقتوں کی بات ہے 2 پی ایس پی آفیسرز, ایک پرویز راٹھور صاحب اور ایک سید کلب عباس صاحب, یہ اے ایس پی تھے اور ان کی پروموشن میں تاخیر ہو گئی, یہ بر وقت پروموٹ نہیں ہو سکے, تو انہوں نے احتجاجن 3را پپ لگا لیا, اور وہ 3را پپ لگا کے یہ انسپیکٹر جنرل پولیس جو اس وقت کے تھے ان کے پاس جا کے پیش ہو گئے کہ جی ہماری پروموشن نہیں ہو رہی اور ہم نے یہ ڈی ایس پی کا رینک لگا لیا. لیکن ڈی ایس پی کے رینک کو کتنا حقیر سمجھا جاتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں پھر عمران کشور صاحب پہ. عمران کشور صاحب ایک بہترین آفیسر ہیں اور ان کو یقیناً اگنور کیا جانا بہت بڑی زیادتی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب موجودہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب کے ہوتے ہوئے عمران کشور صاحب جو ہیں ان کو اس تکلیف کا سامنا رہے گا. باہر کیف یہ جو سرکاری ملازمت ہے, بالخصوص یہ جو پی ایس پی کیڈر کی ملازمت ہے یا اس سے نیچے بھی, تو یہ کہا جاتا ہے کہ ونس آپ ڈپارٹمنٹ میں آ گئے, آپ اے ایس پی آ گئے یا آپ بطور اے ایس آئی آ گئے, یا تو آپ رولز ایسے ہیں کہ آپ نہیں جاتے, کدھر نہیں جاتے انٹل انلیس آپ کسی ایسی سنگین نوعیت کی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہو
جس کی سزا موت ہو یا جو ناقابل معافی ہو، آپ ریپسٹ ہوں، آپ قاتل ہوں، آپ دہشت گرد ہوں، تو اس صورت میں تو ممکن نہیں ہے۔ بصورت دیگر یہ جو ڈپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں پروموشنز میں، اور یہ معطلیاں اور یہ چھوٹے موٹے جو آپ کے ایشوز ہوتے ہیں، اس میں فائنلی آپ کسی نہ کسی دن ڈپارٹمنٹ میں واپس آ جاتے ہیں۔ کبھی حکومتیں بدلتی ہیں تو آپ نظروں سے گر جاتے ہیں، کبھی کوئی اور برسر اقتدار آتا ہے تو آپ نظروں کا تارا بن جاتے ہیں، کبھی حکومتیں بدلتی ہیں تو آپ کوچ کر جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کو چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ پناہ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر جب حکومتیں بدلتی ہیں تو واپس آ جاتے ہیں اور آپ اعلیٰ ترین کلیدی عہدوں پہ تعینات بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرکیف عمران کشور صاحب اور انہوں نے اپنی پروموشن کو لے کے احتجاجی مراسلہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب کو لکھا، تو یہ ایک میسج ہے کہ جب پروموشن نہیں ہوتی، جب آپ کی پروموشن روک لی جاتی ہے، یا جب آپ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، اگنور کیا جاتا ہے، تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ وہ عمران کشور صاحب کا جو ریزگنیشن ہے وہ اس چیز کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لالا برداشت سے باہر ہو جایا کرتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب بیجنگ انڈر پاس پہ ہونے والے واقعے کو لے کے۔ مختصراً گزارش کر دیتا ہوں کہ وہ جو نوجوان جس کے ساتھ سیکیورٹی اہلکاروں کی لڑائی ہوئی، یہ بڑا ایک عجیب و غریب رواج جنم لے چکا ہے، یہ پروٹوکول والا اور یہ ڈالے لے کے ساتھ چلنے والا۔ لیکن اس ڈالے کی نسبت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیلیگیشن تھا، اور ڈیلیگیشنز کی سیکیورٹی ہوتی ہے، اور کچھ ڈیلیگیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان اداروں کی نجی سیکیورٹی اہلکار جو ہوتے ہیں وہ موو کرتے ہیں۔ تو یہ بھی اس ادارے کے نجی سیکیورٹی اہلکار تھے جو ساتھ موو کر رہے تھے، لیکن وہ ایک ڈیلیگیشن تھا۔ اب یہ واقعہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن، ہماری عادت ہے صاحب، ہم ایمبولینس گزرتی ہے ہوٹر سائرن بجاتے ہوئے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس ایمبولینس کے بیچ میں ہی گھس جائیں، تاکہ اسی ایمبولینس کی رفتار سے تیزی سے ہم بھی اپنے راستے پہ گامزن ہو جائیں۔ تو یہ جو کار سوار تھے، ان کے اندر چھوٹا موٹا ذرا جذباتی اور ذرا تگڑا عنصر موجود تھا، یہ اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے تھے۔ یہ جو کانوائے جا رہا تھا جس کی سیکیورٹی اہلکار ساتھ تھے، اب وہ کیوں تھے، کیا تھا، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیجئے۔ تو یہ کار سوار جو صاحب محترم ہیں، انہوں نے متعدد بار کوشش کی کہ یہ اس کانوائے کا حصہ بن گئے۔ اہلکار جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا جب سیکیورٹی اہلکار ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ اشارے کر رہے ہوتے ہیں کہ سائڈ پہ ہو جاؤ، سائڈ پہ ہو جاؤ، لیکن یہ سائڈ پہ نہیں ہو رہے تھے، اور ان کی کوشش تھی کہ میں بھی اسی تیز رفتاری سے اس کانوائے کا حصہ بن کے اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ باہر کیا گاڑی میں موجود جو بھی شخص تھا، جو بھی گاڑی میں تھا، جس کا بھی یہ پروٹوکول تھا، یقیناً اس نے یہ ہدایات نہیں دی ہوں گی کہ سیکیورٹی گارڈ صاحب آپ یہ چول حرکت کریں، جو کہ انتہائی غلط حرکت کی گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو تھے وہ سیکیورٹی اہلکار، انہوں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا، اور دیکھنے میں آیا ہے کہ آپ کی جو سیکیورٹی پہ تعینات عملہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات آپ کو ذلیل و رسوا کروا دیتا ہے۔ تو اس کا ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہونا چاہیے، ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نجی اداروں کے جو سیکیورٹی اہلکار ہیں ان کی بھی ایک سکروٹنی ہونی چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور باقاعدہ کسی ٹریننگ سینٹر میں ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر سیکیورٹی اہلکار کسی صورت میں بھی اس اہل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی کی حفاظت کر سکے۔ آپ نے دیکھا کتنی فضول قسم کی وہ لڑائی ہے، اگر آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہو، ایک اہلکار وہ بندوق مارتا، ایسے ڈنڈے کے طور پہ مارتا ہے، اس کے ہاتھ سے بندوق نکل جاتی ہے، اور ان کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا، وہ کوئی آپس میں ان کی کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھی۔ عجیب فضول سٹریٹ فائٹ دیکھنے کو ملی، جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اب آگے آ جائیے، یقیناً وہ سیکیورٹی اہلکار جس بھی شخصیت کے سیکیورٹی اہلکار تھے، جس کی بھی وہ سیکیورٹی کر رہے تھے، جو وہ کانوائے جا رہا تھا، ایف آئی آر لانچ ہوئی ہے خواتین حضرات۔ آپ لوگوں نے وہ ایف آئی آر بھی دیکھ لی ہوگی، وہ سیکشن 140، 148، 149 اور ساتھ اس کے 324 لگائی گئی ہے۔ خواتین حضرات، 324 کی جو ہے اہمیت وہ یوں ہے کہ جب تک کوئی زخمی نہ ہو
تو 324 بس ایسے ایک اٹیمپٹ کے طور پہ ہی لی جاتی ہے جب تک کہ اس کا ایک ٹھوس ثبوت موجود نہ ہو. 148 149 جو ہے وہ ٹیکنیکلی اس کو چھوڑ دیے, ٹوٹلی یہ بیلیبل ایف آئی آر ہے. اب یہ بیلیبل ایف آئی آر کیوں درج ہوئی؟ مدعی وہی صاحب ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا, اور اب آئندہ آنے والے وقت میں کیا ہوگا, کیا واقعہ ہوگا, کیا نتائج اس کے نکلیں گے. سیلفیز کی جو تصاویر ہیں ایف آئی آر کی جو سیکشن آف لا ہے, اور جو ایس ایچ او صاحب کے ساتھ بھی جو تصاویر ہیں اس میں ہتکڑیاں شتکڑیاں نہیں لگی ہوئی, اور جو اس چیز کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے. اب جن صاحب کو یہ سیکیورٹی دی گئی ہے ان کا کوئی قصور نہیں. ان کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ وہ بالکل وہاں گلی میں اتر کے وہاں باہر نکل کے یہ پائن معاف کر دو, پائن جان دو, چھڑ دو, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ انٹرینڈ اسٹوپڈ جو سیکیورٹی اہلکار ہیں, یہ ان کی غلطی ہے. اس میں وہ سیکیورٹی ایجنسی کا لائسنس معطل ہونا چاہیے. اس سیکیورٹی ایجنسی کے جو مالک ہیں, ان کے جو سپروائزر ہیں, ان کے جو ایڈمنسٹریٹر ہیں, ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے. اور یہ انتظامیہ کے شولڈرز پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ جو کلچر ہے, یہ جو وی سی سی ڈی ڈی ٹی ٹی, یہ جو کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے, تاکہ عوام الناس سکھ کا سانس لیں. اور پھر یہ جو کبوتر کو دیکھ کے وہ جو کیا وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, تو جب یہ ہم وی آئی پی کلچر کو دیکھتے ہیں تو وی آئی پی کلچر کو دیکھ کے پھر ہمارے منہ میں بھی پانی آتا ہے, اور پھر ہم بھی اس کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, جو کہ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.